बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, अल्लाह हक है, सच का खुदा है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पीटीआई के हक में जो बहुत बड़ा फैसला आया, तो मैंने कल आपको अपने व्लॉग में बता दिया था कि आज के इस फैसले के बाद एक अहम तरीन मुलाकात हो सकती है। तो जनाब ले जी, बहुत बड़ी खबर है, अब तक की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इमरान खान और ताकतवर तरीन शख्सियत की रात गए एक अहम तरीन मुलाकात होती है। जो ज़राए बता रहे हैं, उस मुलाकात का मुकम्मल हवाल तो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखना है कि मुलाकात किसके साथ थी, क्या बातें वहां पर डिस्कस हुई, इमरान खान साहब ने क्या शराइत रखी, फिर वन ऑन वन जो चीज़ें डिस्कस हुई, वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने डाली हैं। और वो मुलाकात जो रात को हुई है, वो मुलाकात रंग ले आई है कि इमरान खान और बुशरा बीबी बाइज्जत बरी हो चुके हैं। बदबूदार, गंदा तरीन, मकरू तरीन खेल इद्दत निकाह केस आज अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी कि इद्दत निकाह केस जो है वो उड़ चुका है। इसके मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा कि इस वक्त बनी गाला के इतराफ में क्या कुछ हो रहा है, बनी गाला में सिक्योरिटी क्यों रेड अलर्ट कर दी गई है, मामला क्या है, माजरा क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग है, आपने इस व्लॉग को मिस नहीं करना। बड़ी अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो फैसला आया, मैंने कल आपको बताया कि वो फैसला जो था वो आसिफ अली जरदारी साहब ने 2-3 दिन पहले बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा कि हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं, हुकूमत गिराना भी जानते हैं, और शहबाज शरीफ जो है उनसे हुकूमत नहीं संभल रही। जरदारी साहब का ये बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आपको पता है कि नपतुल्ला बयान देते हैं, और वो जो है वो ज़मीरों की मंडी जो लगाई जाती है वो उसके बेताज बादशाह हैं। इमरान खान तो पाकिस्तान की सियासत के बेताज बादशाह है ना, वो पैसे के बेताज बादशाह, वो पैसा फेंकते हैं, वो तमाशा देखते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं। आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं कि ताल्लुकात उनके हमेशा हर इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है बेहतर रहे हैं। तो बेसिकली मकसद ये था कि इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ को लाकर जरदारी के कदमों में लाकर खड़ा कर दिया। कहीं पर ब्लैकमेल करना, ये जनाब ब्लैकमेल होंगे। रात को ये फैसला आया। अब मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशीस्तों से मुतालिक फैसले के बाद नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ साहब ने हंगामी इजलास जो है वो तलब कर लिया है। ज़राए का कहना है कि नून लीग ने सदर नवाज शरीफ ने मुल्की सियासी मामला से मुतालिक हंगामी इजलास तलब किया और इजलास के लिए नून लीग की मरकजी क़यादत को मरी पहुंचने की हिदायत कर दी है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आइंदा लाएअमल का मुरतब किया जाएगा और अहम फैसले मुतवक्के हैं। नून लीग सदर सियासी, मुआशी और खारजी मामलात पर पार्टी गाइडलाइन जारी करेंगे। ज़राए की जानिब से बताया गया कि वफाकी वज़ीर कानून आसिफ नज़ीर तारड़ पार्टी क़यादत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में मुल्क की सियासी, मुआशी और खारजी सतह पर जो है मामलात पर गौर होगा। इस जनाब इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर खारजा इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इजलास में आमद मुतवक्के है। और इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक, मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की भी शिरकत जो है वो करेंगे। इस इजलास में जो है वो जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी क़यादत से राब्तों पर पार्टी सदर को ब्रीफिंग देंगे। अब कौमी क़यादत से राब्ते क्या है? कौमी क़यादत का मतलब यह है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं। अब नून लीग जो है वो बेसिकली यहाँ पर बयानिया अपना ये बना सकती है या बनाएगी कि हमें एक बार फिर से इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ पांव बांध कर हमें हुकूमत में वो लेकर आए और इन्होंने हमें ब्लैकमेल किया और उठाकर जरदारी के हाथों रजीम से ऑपरेशन करवा दिया, यानी कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है। और ये जो मामला है, तो जनाब ये एक बेसिकली जो है बयानिया बनाया जाएगा कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया क्रिएट किया जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, क्योंकि एक जानिब इमरान खान साहब जो है उनको बहुत बड़े रिलीफ मिल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, बहुत बड़ा रिलीफ कि कल 2/3 अक्सर से महरूम होगी ये हुकूमत। और राना सनाउल्लाह साहब जो है वो दुआइयां देते फिर रहे हैं। उन्होंने जनाब कहा कि वो किसी जो है वो हर एक्सटेंशन के हक में, यानी कि तमाम सरकारी अहदेदारों को एक्सटेंशन के हक में हो, इस्टेब्लिशमेंट के सदरा के एक्सटेंशन के हक में भी, यानी कि जनरल बाजवा को आपने एक्सटेंशन का वोट दिया, किस मुंह से आपने वोट दिया? आपने कहा कि इमरान खान ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी। जनरल बाजवा को लाने वाला मियां नवाज शरीफ, एक चीज। दूसरा यह कि जब एक्सटेंशन पर वोट पड़ रहा था तो आप इस गुनाह में बराबर के शरीक थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने वोट दिया था जनरल बाजवा को, और जब आपने वोट दिया था आपने डील की थी जनरल बाजवा के साथ कि आपको हम एक्सटेंशन देंगे, और आपने इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटना है, और इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, साजिश हुई थी। ये बेसिकली आपकी डील। अब आप जनरल आसिम अली साहब से डील करना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे। आसिम अली साहब को हमने आर्मी चीफ भी लगाया, जैसे भी लगा दिया, अब आपको एक्सटेंशन भी देंगे। 3 साल फिर हमें जो है वो चोट चक्कर डाकू इस मुल्क के ऊपर जो मुसलत है। बेसिकली ये वो जो है इस शेर के अंदर शायद बेसिकली ये जनाब कहना चाह रहा है। और फिर दूसरी जानिब जनाब हुआ इसलिए कि कल रात को पाकिस्तान में आप खौफ का अंदाजा लगाएं कि पूरे का पूरा निज़ाम इमरान खान के
سے کتنا ڈرا ہوا ہے کہ کل رات کو سنو نیوز کے پروگرام میں جناب درتاج گل صاحبہ آتی ہیں، رانا مبشر جو ہیں ان کے پرسن صحافی ہیں، ان کے پروگرام میں وہاں پر جناب انہوں نے درتاج گل صاحبہ نے عمران خان کی تصویر والا جو ہے وہ دوپٹہ لیا ہوا تھا، اور قیدی نمبر 804 کا خوف اتنا خوف تھا کہ ان کو کہ اس کو بھی انہوں نے بلر کر دیا، یعنی کہ جو دوپٹہ لیا ہوتا نا انہوں نے اپنے جسم پر، اس کو انہوں نے بلر کر دیا۔ اب خوف کا اندازہ لگائیں کہ نظام اتنا ڈرا ہوا عمران خان صاحب سے کہ عمران خان کی تصویر سے یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ عمران خان جب باہر آئے گا تو اندازہ لگائیں کہ عمران خان جب اڈیالہ جیل سے باہر قدم رکھے گا نا، اعلان ہوگا کہ عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر آ رہا ہے، یقین کریں گے پورے کا پورا پاکستان، جہاں پاکستانی کھڑے ہوں وہاں پر لوگ سڑک بلاک کر دیں گے، جیم پیک ہو جائے گا، اور خان صاحب کو زمان پر پہنچنے میں مہینے لگ جائیں گے۔ اتنی پاپولرٹی کے ساتھ وہ باہر آ رہا ہے، اتنی اس کے پیچھے عوام دیوانی ہو چکی ہے۔ آپ چھوٹے بچے سے جا کر پوچھیں نا کہ آپ کس کو پسند کرتے ہیں، وہ شاید یہ نہیں کہے گا اپنے باپ کو پسند کرتا ہے، وہ کہے گا عمران خان کو پسند کرتا ہوں۔ یہ پاکستان کی صورتحال ہے۔ صورتحال کا اندازہ لگائیں کہ عمران خان صاحب ہیں، کیونکہ پاکستان بڑا اہم ہے ہمارے لیے، پاکستان ہوگا تو ہم لوگ ہوں گے، فوج بھی ہوگی تو ہم لوگ ہوں گے، یعنی کہ فوج اور پاکستان کا چوری دامن کا ساتھ ہے۔ لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ پاکستان کی فوج کا پروفیشنل رول ہے، پولیٹیکل رول نہیں ہے آئین اور قانون کے مطابق۔ اگر کوئی سیاست میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آرٹیکل 6 کا مرتکب وہ ٹھہرے گا، غداری کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ اپنے حلف کا اس نے خلاف ورزی کیا، کیونکہ حلف میں وہ بتاتا ہے کہ میں کسی سیاسی نظریے کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں کروں گا، اپنے ملک کو قوم کے لیے کام کروں گا۔ تو جنرل باجوہ نے قوم سے غداری کی ہے، کوئی بھی کرے گا جناب اس کو ہم الٹا لٹکائیں گے۔ یہ سارا معاملہ۔ اب جناب جو خبر ہے کہ رات کو ایک اہم ترین جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو میں نے کل آپ کو بتایا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ خان کو ایک اہم ترین پیغام پہنچائیں گے، کیونکہ زرداری صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ شہباز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ میں نے آپ کو جب بجٹ منظور ہوا تھا یا اس سے پہلے 3-4 دن پہلے میں نے آپ کو اپنے ویلاگ میں خبر دی تھی کہ بجٹ منظور ہونے کے بعد ان ہاؤس تبدیلی آئے گی، یا قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، یا پھر کوئی اور معاملہ ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ واپس کر دیا جائے گا۔ کیونکہ بجٹ میں اس حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو صورتحال واضح ہو گئی، نہ چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے، نہ سعودی عرب آپ کی حکومت کو تسلیم کر رہا ہے، نہ یو اے ای آپ کو تسلیم کر رہا ہے، نہ IMF آپ کو جو ہے قرض دینے کو تیار ہے کہ آپ کے ملک میں تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، تو ہم آپ کو کیا دیں گے، رونگا دیں گے آپ کو۔ اب یہ صورتحال ہے۔ تو جناب معاملہ یہ بنا کہ جیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے جناب 8-5 سے، ٹیکنیکلی تو 11-2 کا فیصلہ ہے، ویسے 8-5 سے فیصلہ آ گیا، تو اس کے بعد خان صاحب کو 2/3 وہ قومی اسمبلی میں ایک بڑی جماعت بن گئے ہیں، ایوان کی قومی اسمبلی میں KPK میں ان کے بعد 2/3 آ گئی ہے، اور اس کے علاوہ پنجاب میں بڑی اسٹرانگ اپوزیشن، سینٹ میں 4-5 سینیٹرز ہیں، ان کی مزید ان کی ری انٹری ہوگی، تو عمران خان صاحب کو واپس آنے سے روک نہیں سکتے۔ تو عدت نکاح کیس کا فیصلہ بھی جناب محفوظ ہو گیا آج۔ تو رات کو ایک اہم ترین ملاقات ہوتی ہے، ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ ملاقات جو ہے وہ بڑی اہم ترین تھی۔ اس ملاقات میں عمران خان صاحب جو ہے ان کو منانے کی کوشش کی گئی کہ آپ جو ہے باہر نکلیں گے تو فوجی قیادت کو نشانہ نہیں بنائیں گے، جنرل عاصمی صاحب کا نام ملیں گے، ان کی ٹیم کو نشانہ نہیں بنائیں گے، آپ میاں نواز شریف کو جو مرضی کہیں، زرداری صاحب کو گالیاں میں جو مرضی کہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو آپ جو ہے بھلا بھلا نہیں کہیں۔ اب ہوا یہ کہ خان صاحب اپنی ٹیم کو بہت پہلے بتا رہے تھے کہ آپ 3 ماہ رک جائیں، قاضی صاحب جا رہے ہیں، اس کو ایکسٹینشن نہیں ملنی، میں ان کا جو حشر نشر کر دوں گا، ان کی 7 پشتیں جو ہیں وہ یاد رکھیں گے جناب، ان کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گے کہ کسی نے ان کا حشر نشر کیا۔ یہ خان صاحب جو ہیں بیسیکلی اپنی ٹیم سے جو ہے مقصد جیل میں بات کرتے ہیں۔ اب معاملہ جناب کل رات کو کیا بنا، عمران خان صاحب نے مذاکرات کے لیے کچھ شرائط رکھ دی۔ خان صاحب نے کہا کہ ہمارے کیسز ختم کیے جائیں، مینڈیٹ واپس کیا جائے، ہمارا مینڈیٹ واپس ہوگا تو حکومت گر جائے گی اور موجودہ صورتحال میں کسی جوڑ توڑ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ خان صاحب نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ جب واپس ہوگا تو ڈیفینیٹلی حکومت واپس گر جائے گی۔ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے آئیں، بیٹھ کے بات کریں، ہم جو ہے وہ شہباز شریف کو پر دفاع کرتے ہیں۔ اب بات یہ کہ زرداری صاحب بھی گیم ڈالتے ہیں، زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ محسن نقوی کو وزیر اعظم لگاتے ہیں۔ اب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے ٹاؤٹ ہیں، وہ تو شہباز شریف سے بڑا ٹاؤٹ ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے اس نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ جدیدیت کی ہر حد پار کر دی، یزید بھی حافظ تھا، محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی یزید کے طور پر کام کر رہے تھے، مبینہ طور پر۔ تو خیر خان صاحب نے کہا کہ اب کیا فائدہ حکومت میں آنے کا، اسٹیبلشمنٹ نئے الیکشن کروائے، ملک بچانا ہے تو واحد راستہ صاف اور شفاف الیکشن ہے، عوام کو ٹیکسوں کی بارش کی جا رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم ایسے نہیں آئیں گے، اب حکومت میں نہیں آئیں گے، اب الیکشن کروانے پڑیں گے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں کو بھگا کر مار رہے ہیں کہ اب ہم نے حکومت میں نہیں آنا، اب تمہیں مزید گندہ کریں گے حکومت میں رکھ کر، اور ایسی اپوزیشن کریں گے کہ تمہاری جو ہے تم نانی یاد آ جائے گی۔ تو خان صاحب بیسیکلی اب ان کا اسٹریٹجی ہے، ان کا طریقہ واردات آپ اندازہ لگائیں کہ نئے الیکشن ہوں گے تو ہم حکومت لیں گے، ادروائز ہم حکومت نہیں لیں گے، ہم ٹوٹی پھوٹی حکومت لیں گے، ہم جوڑ توڑ نہیں کریں گے، نہ میں زرداری کے ساتھ جو ہے بیٹھوں گا، نہ میں نونی کے ساتھ بیٹھوں گا، نہ میں کافری کے ساتھ بیٹھوں گا، ان 3 پارٹیوں کے علاوہ میں کسی اور کے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار ہوں، ان کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا۔
یہ عمران خان صاحب نے بڑا واضح اعلان جو ہے وہ بات کر دی ہے۔ اب جناب اب جو یہ ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد اب دوسرا بڑا فیصلہ عمران خان کے حق میں جو ہے وہ آگے فیصلہ ہے کہ عدت نکاح کیس، مکروہ ترین، غلیظ ترین، بدبودار ترین ایک کردار خبر مانیکا کی شکل میں آپ جو ہے اس کو شیطان کو لانچ کرتے ہیں عدالت کے اندر۔ وہ شیطان جو ہے وہاں پر جا کر عورتوں کی ماہواری کے اوپر بات کرتا ہے۔ اون چودھری کو وزیر برائے ماہواری لگا دیں، وہ عورتوں کی اسی کے اوپر بات کرنا چاہے، اور آپ جائیں اپنی عورتوں کی ماہواری جو ہے وہ تاریخ عدالت میں جا کر لکھوائیں، درج کریں، جیسے آپ نے بشریٰ بی بی کے اوپر یہ باتیں کی کہ گھٹیا پن کی بھی انتہا ہوتی ہے کہ باتیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ آپ بشریٰ بی بی کی خدا نہ خاصتا نہ اس پہ آپ اس کی ماہواری کے اوپر بات کر رہے تھے۔ اب معاملہ یہ بنا کہ مرکزی اپیلوں کے اوپر آج فیصلہ محفوظ ہوا، جج افضل مجوکا جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ محفوظ کیا اور آج وہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ عدالت نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزائیں کالعدم قرار دے دی ہیں اور ان کی اہلیہ کو سابق وزیر اعظم کو باعزت بری کر دیا ہے۔ سائفر کیس اڑ گیا، سائفر کیس پورے کا پورا اڑ گیا، سرے سے اس کو ختم کر دیا۔ سزائے موت کا کیس تھا، توشہ خانہ میں 2 کیسز سزائیں خان صاحب کے اوپر موت قلعدم ہوں گے۔ آج آخری کیس جس میں عمران خان صاحب جیل کے اندر بیٹھے ہوتے، اس کیس میں عمران خان صاحب باعزت بری ہو چکے ہیں۔ اگر کسی اور کیس میں خان صاحب گرفتاری نہیں ڈالی جاتی تو آج عمران خان صاحب نے عدالت کی جانب سے ان کے روپکار جاری کر دیے ہیں، خان صاحب کے روپکار جاری کر دیے گئے کہ ان کو جو ہے وہ جناب رہا کیا جائے۔ آج کی سماعت کے دوران خاور مانیکا کے وکیل زاہد آصف ایڈوکیٹ نے موقف بنایا کہ اگر ملزمان میں کوئی شواہد پیش کرنا چاہتے ہیں تو پیش کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کسی بھی پارٹی سے ان کے فقہ کے بارے میں نہیں پوچھا گیا۔ مفتی سعید نے بھی نہیں کہا کہ ملزمان فقہ حنفیہ سے ہیں۔ سلمان اکرم کہتے ہیں کہ ان کا کلائنٹ عمران خان نے شادی کی ہے یا انہیں عدت کے بارے میں علم نہیں۔ وکیل زاہد آصف نے کہا کہ بشریٰ بی بی کی جانب سے کہا گیا کہ اپریل 2017 میں زبانی طلاق دی گئی، اور اگر خاتون کہتی ہے کہ اسے زبانی طلاق دی گئی ہے تو جناب اس کی زبانی بات پر اعتبار کیا جائے گا۔ زبانی طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس حوالے سے عدالتی فیصلے موجود ہیں۔ قانون کہتا ہے کہ دستاویزی جو ثبوت ہیں اس کو جناب رکھا جائے اور وہ بات کے اوپر حاوی ہوں گے۔ یہاں تک تمام ذمہ داری بشریٰ بی بی کے کندھوں پر منتقل کی جا رہی ہے۔ شوہر عورت کی قربانیوں کو سائڈ پر رکھ کر کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ خاتون مشکل وقت میں خاوند کے ساتھ کھڑی رہی، ایک لیڈر سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی۔ بی بی بنی گالہ کی آسائش چھوڑ کر اڈیالہ جیل تک چلی گئی، اگر شادی ہوئی تو دونوں ذمہ دار ہیں۔ یہ جناب وکیل زاہد آصف جو ہے بات کر رہے ہیں۔ لیکن جناب معاملہ یہ بنا کہ کوئی ثبوت ان کو نہیں ملے اور شواہد نہ ملنے کی بنیاد پر آج یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان نے بشریٰ بی بی سے عزت کے اندر نکاح نہیں کیا۔ جج افضل مجوکا صاحب نے پورے کا پورا کیس آج اڑا کر رکھ دیا ہے، معاملہ ختم کر دیا ہے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ جو ہے ان کے روپکار جاری ہو گئے ہیں۔ اب لاہور میں 9 مئی کے واقعات میں دہشت گردی کے ایک مقدمے میں عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ اب ظاہر کی جا سکتی ہے، جو ذرائع بتا رہے ہیں تحریک انصاف کے خدشات ہیں، تو اب ان کو اس میں گرفتار کر کے مزید عدالت میں رکھا جائے گا۔ اس مقدمے میں گزشتہ روز لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں مجرم ٹھہرایا گیا تھا۔ تو اب جناب اس پر شک و شبہات کیے جا رہے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عدت کیس میں ٹائم فریم مقرر کرنے کے بعد عدت میں کیس کو زیادہ طویل دینا ممکن نہیں تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی ضمانت پہلے ہی منظور ہو چکی ہے۔ اب آخری کیس بچتا ہے القادر ٹرسٹ کیس، اس میں کوشش کریں گے کہ عمران خان کو اس میں سزا دے دیں کیونکہ آخری کیس ہے۔ اب وہ کیس بھی اٹھ جائے گا اگر وہ اس میں سزا دیں گے۔ عمران خان صاحب کو 9 مئی کے مقدمے گرفتاری ڈال کر اڈیالہ جیل میں رکھا جائے گا۔ لیکن اب جو خبر ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو رہا کر دیا جائے گا، ان کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عورت ہے، ان کو جو ہے وہ مزید جیل میں نہیں رکھنا چاہیے، انہوں نے بڑی قربانی دے دی ہے۔ تو ذرائع کے مطابق بنی گالہ سے بشریٰ بی بی کا سیکورٹی سٹاف جو ہے وہ اڈیالہ جیل روانہ ہو چکا ہے، وہاں پر سیکورٹی ریڈ الرٹ کر دی گئی ہے۔ لیکن ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جناب بشریٰ بی بی جو ہے بنی گالہ تو جائیں گی، عمران خان صاحب کے لیے بھی بنی گالہ جو ہے وہاں پر آپریشن کلین اپ شروع کر دیا گیا ہے۔ عمران خان آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں نہیں تو پھر 1 ماہ بعد تو ہم وہ جناب اڈیالہ جیل سے واپس آئیں گے اور بنی گالہ جائیں گے۔ تو اس کے لیے سیکورٹی کلیئرنس وہاں پر ہو رہی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ خفیہ آلات نہ لگا دیے گئے ہوں ریکارڈنگ کے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر بنی گالہ کو عمران خان کی جو سیکورٹی ٹیم ہے اس کا کنٹرول سنبھال لے گی، اور آپ انتظار کریں، آج نہیں تو کل عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے اور سنگر راشمی خیر اللہ کے من پاکستان زندہ باد۔